बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है कि हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ लोगों की बॉडी के ऊपर मोके बन जाते हैं, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में एक्रोकॉट्स भी कहा जाता है। अच्छा, मोके जो होते हैं इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं, इसके मुख्तलिफ रंग भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर ब्लैक रंग के मोके बन जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी पर रेड कलर के निशान बन जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी पर स्किन कलर के, यानी हमारे स्किन के जैसे ही वो मोके जो हैं वो उभरे उभरे नज़र आ रहे होते हैं और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन कि ये गर्दन और जो हमारे शोल्डर्स का हिस्सा होता है यहाँ पर ज़्यादा देखने में आते हैं। अच्छा, इसकी एक्चुअल कॉज पर भी आज हमने बात करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सेड कि ये जीन्स में भी ट्रांसफ़र होके पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। अदर दैन दिस प्रेग्नेंट ख़वातीन में इसकी रेशो जो है वो अक्सर ज़्यादा होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ जो लोग ओबीस होते हैं उनकी बॉडी पर भी मोके जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कोई नुकसान नहीं होता, बट यस, देखने में एक चीज़ जो है वो ऑड लग रही होती है, और स्पेशली अगर ये आपके जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर हो जो कि विजिबल है। सो इसी पर आज हमने बात करने के लिए शो में दावत दी है डर्मेटोलॉजिस्ट, पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ नाम डर्मेटोलॉजी में प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम मोकों की बात करते हैं, अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, लेकिन एक जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व किए हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, हमारे स्किन के जैसे ही जो स्किन कलर होता है उस तरह के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से मोके जो हैं किसी भी इंसान की जिल्द पर बनना शुरू हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सबसे बड़ी यह है कि जो मोके हैं, मोकों को एग्जैक्टली हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। एक मौके होते हैं जो वायरल होते हैं, वो जो वायरल होते हैं ना वो कंटेजियस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसको कहते हैं वरूका वल्गैरिस, अंग्रेज़ी में उसको वॉट्स कहते हैं, जो वो मौके होते हैं। अच्छा, अब वो मौके जो होते हैं, हम मर्द लोग जब शेव बार करवाते हैं जाके, या जिन्होंने दाढ़ी रखी हो वो ख़त बनवाते हैं दाढ़ी का, बियर्ड का, मूँछों का, जब नाई के पास बाबर शॉप में, तो हम लोगों को वहाँ से वो वायरस लग जाती है, चेहरे पे मोके आ जाते हैं। आप ख़वातीन जब जाती हैं ब्यूटी पार्लर्स, सलोन्स में जाती हैं, आप लोग अपना फेशियल कराती हैं, आप वहाँ जाके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, वैक्सिंग थ्रेडिंग कराती हैं, तो वो खातून जो आपकी वैक्सिंग थ्रेडिंग कर रही होती है बाजू की, जिस्म की, चेहरे की, अगर उस खातून के हाथ पे या उसकी बॉडी पे कहीं वॉट्स हैं तो वो भी आपको दे देगी। ये होते हैं वायरल वॉट्स। ये एक वायरस होती है जो ट्रांसफ़र होती है। बच्चों में वॉट्स बड़े कॉमन हैं, जो वायरल वॉट्स हैं। ये बच्चे स्कूल से लेके आते हैं, स्कूल में खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ छोटे जो हैं वो एक दूसरे से लग जाते हैं। बालों में, सर के बालों में वॉट्स, ये वायरल वॉट्स, मैं वायरल की बात कर रहा हूँ, बाकी बाद में बताता हूँ। ये बड़े कॉमन है। आपका अगर कोम मैं यूज़ कर लूँ, मेरा ब्रश आप यूज़ कर लें, हम टॉवल एक दूसरे के शेयर कर लें, उसके साथ मोके निकल आते हैं। और ये कंटेजियस, ये कंटेजियस, ये लगने वाले हैं। और पाँव में, अगर आप के पाँव में हैं वॉट्स, और आपका बाथरूम के स्लिपर, आपकी बहन भाई, आपकी फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे वो यूज़ करें, उनको हो जाएंगे। ये होते हैं कंटेजियस। ये कंटेजियस टाइप्स हैं, लेकिन इनसे बचा कैसे जा सकता है? हमें कैसे मालूम हो कि ये मौके जो हैं ये कंटेजियस है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, अगर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपसे दोबारा मुलाकात होगी, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जिस्म पर निकलने वाले मोकों पर आज हम बात करें, जिसको एक्रोकॉट्स भी कहा जाता है, लेकिन जिसकी बात अभी प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब कर रहे थे वो है कंटेजियस मोके, जिनको वॉट्स कहा जाता है। सो डॉक्टर साहब, हमें कैसे मालूम हो कि ये जो वॉट्स हैं, मतलब या ये जो मोके हैं, वॉट्स का तो बाद में पता लगेगा, मोके हैं ये नुकसानदेह हैं, या हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये नॉर्मल मोका है और ये ख़तरनाक किस्म का है, एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट? देखिए, बात सुने, बात ये है कि आपको तब पता चलेगा
کہ آپ کے گھر میں ایک فیملی ممبر، ایک بچہ اسکول والا یا ایک شخص، کسی کا ہسبینڈ، کسی کی وائف جو جاب کر رہے ہیں، بہن بھائی، وہ کوئی آ کے کہتے ہیں یار یہ میری انگلی پہ ایک دانہ سا بنا ہوا ہے اور یہ کوئی 2-3 مہینے سے ہے، میں اس کو یہاں سے اسکریچ کرتا ہوں، چھلکا اتر جاتا ہے پھر بن جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسکریچ کرتا ہے یا دباتا ہے یا اسکویز کرتا ہے اور دانہ وہ چھلکا اتر جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے تو وہ موقع وائرل واٹ ہے. بالکل. اچھا، یہ جو ہوتے ہیں یہ کنٹیجیس ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی جسم کے موقعوں کی، ان کو کہا جاتا ہے یہ موقع نہیں ہوتے. بٹ بیفور گوئنگ ٹوورڈز دیٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو آپ کنٹیجیس موقعوں کی بات کریں، از اٹ پینفل؟ نو پینفل صرف ڈیڈ ہوتے ہیں یعنی آپ کو تکلیف نہیں دیتے؟ ہاں، پاؤں میں جو ہوتے ہیں، جو پاؤں میں بنے ہوتے ہیں وہ پینفل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کنٹیجیس کیسے ہیں if these are not وائرس ہے نا. painful؟ نہیں، خالی پینفل ہونے کا مطلب تو نہیں کنٹیجیس ہوتا. اینی تھنگ وچ از پینفل ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ اٹ شوڈ بی کنٹیجیس. جو موقع ہوتے ہیں، جو وائرل واٹس ہیں، ہم ان کی بات ابھی کر رہے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہاں اگر انفیکشن ہو جائے، کوئی بندہ حکیم حکمت کی دوائی کوئی ایسی لگا دے، کوئی برن کر دے اسکن کو، تو وہ پینفل ہو جائے گا، وہاں پاس پڑ جائے گی. لیکن پاؤں کے جو موقع ہوتے ہیں وہ فرکشن کی وجہ سے، اب آپ کے اگر پاؤں میں موقع ہیں اور آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے اور آپ نے سارا دن ہم نے چلنا ہے تو فرکشن کے ساتھ وہ پینفل. پاؤں کے موقعوں کو، اور پاؤں میں ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کو چنڈی کہتے ہیں، چنڈیاں کہتے ہیں، ان کو ہم انگریزی میں کونز کہتے ہیں یا کیلوسٹیز کہتے ہیں. تو وہ کون اور چیز ہے، موقع اور چیز ہے. اچھا، چنڈیوں میں پین بڑی ہوتی ہے، چنڈیز آر ویری پینفل، کیونکہ وہ ڈیڈ سکن ہوتی ہے اور وہ پاؤں کے کونے میں ہوتی ہے. جو ہمارا پاؤں ہوتا ہے، یہ پاؤں ہے نا، اس کی چھوٹی انگلی کے پاس بن جائے گی، بڑے انگوٹھے کے ساتھ بن جائے گی، کونے پہ بن جائے گی، چل کے پھر ہمیں اس کو پیرنگ کرنی پڑتی ہے. پیرنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ لوگ نیل کٹر سے اس کو کاٹ لیتے ہیں اوپر سے سکن، یعنی خود ہی آپ نے نیل کٹر لیا، کنسیڈرنگ اٹ کہ یہ ڈیڈ ہے اور ہمیں تکلیف نہیں دے گی. اور کچھ لوگ اس کو بلیڈ کے ساتھ، اسکیلپل کے ساتھ ریموو کرتے ہیں. مقصد لوگ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر عاطف میں تو اس کو اسے اسکیلپل سے کرتا ہوں، میں تو اس کو بلیڈ سے ریموو کر دیتا ہوں. اچھا، یہ وہ چیز ہے. یہ تو ہو گئے موقع درد والے، اور وہ موقع جو باڈی پہ آ جاتے ہیں جو وائرل اور کنٹیجیس ہوتے ہیں، چہرے پہ، بچوں کے، جو میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیے سارے. دوسری بات ہے جو موٹاپے میں، اوبیسٹی میں آتے ہیں، یا جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، جو جینیٹک ہوتے ہیں، والد کو تھے، والدہ کو تھے، یا آپ کی کزنز کو، بہنوں بھائیوں میں تھے، وہ پورے باڈی پہ یعنی 15-20 سال سے شروع ہوتے ہیں اور وہ پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈارک براؤن یا بلیک کلر کے، ہائپر پگمنٹڈ، ریڈ کلر کے بھی، ریڈ کلر کے بھی. ریڈ کلر والوں کو کہتے ہیں ڈی مارگن سپاٹس. وہ بھی موقع ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ لگنے والی نہیں ہے، یہ کنٹیجیس نہیں ہے. اور جو باڈی پہ آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایکروکارڈنز. ایکروکارڈن دوسرا نام ان کا ہوتا ہے سکن ٹیگز. یہ جنرلی نیک پہ آتے ہیں، آرم پٹس میں آتے ہیں، تھائز میں آ جاتے ہیں اور باڈی پہ آتے ہیں. اور ان لوگوں میں آتے ہیں جو اوبیس ہوتے ہیں. اوبیس کا مطلب ہوتا ہے موٹاپا ہوتا ہے، ہیوی ہوتے ہیں. اچھا، میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے جو میری اپنی فیملی میں بھی 1-2 بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کان کے پاس ایک بڑا سا نا دانہ ٹائپ تھا. اس کو ہم تو اپنی زبان میں موقع کہتے ہیں، اور وہ بالکل تکلیف نہیں دیتا تھا، کچھ بھی نہیں. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم پھر آڈ لگتا ہے، دیکھنے میں بھی آڈ لگتا ہے، تو ان کی سرجری سے اس کو کٹوا دیا گیا اور اس کے بعد وہ بنے بھی نہیں. یہ نارملی کیا ہوتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں؟ یا کسی کے سر پر میں نے ایک دفعہ دیکھا اتنا وہ بڑا سا، اس کو آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے، بٹ مجھے تو لگتا ہے یہ شاید اسی کے آگے سے سب ٹائپس ہیں، پھر وہ بھی ریموو کروایا گیا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کوئی پرابلم جو پیدائش پہ آئے، جو پیدائش کی وقت پہ دیکھی جائے، ایک بچہ پیدا ہوا، نرس اس کو ڈلیور کر کے لے کے آتی کمرے میں، اس کو آپ نے ایک پگمنٹڈ سپاٹ دیکھا، آپ نے ایک دانہ دیکھا، وہ برتھ مارک کہلاتا ہے. اور اس کو جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو ایسا موقع ٹائپ بنا ہوتا ہے کان کے پاس، لپس کے پاس، چہرے کے پاس ایک بچے کے پیدائش پہ، اس کو ہم ہیمنجیوما کہتے ہیں. ہیمنجیوما. اور یہ ایج کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بہت بڑا ہو تو اس کی سرجری کر کے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. سملرلی سر کے اوپر اگر پیدائش پہ جتنے بھی پرابلمز پیدائش پہ آئیں گے، یہ بات ایک یاد رکھنے والی ہے. یہ پبلک کے لیے بھی میں بتا دوں کہ جو بچے کی پیدائش پہ آپ کوئی دانہ یا داغ یا موقع دیکھیں گے تو وہ جو ہوتا ہے اس کو برتھ مارک یا نیوس کہا جاتا ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے یہاں پر نا متس ہیں یہ موقعوں کو لے کر, ان کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سپوز دیر از اے متھ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دس از ٹرو, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں بیکنگ سوڈا یا کیسٹر آئل کا استعمال کرتے ہوئے دے ٹرائی کہ اس کو ہٹا لیا جائے. ڈو یو تھنک دیز تھنگس آر افیکٹو اور فرق ڈالتی ہیں, یا یہ غلط کچھ الٹا ہی نہ نقصان دے جائے؟ ہوتی ہے یہ جو ہے نا دیسی ٹوٹکے اور یہ چیزیں, یہ ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے سے چل رہی ہیں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. یہ ہوتا یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں سوڈا کی, یہ جو بات لوگ وہ جو ہوتا ہے نا پان میں چونا اور کتھا لگاتے ہیں ایسڈ, اس کے ساتھ اس کو برن کر لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کیا, اچھا ایک اور مت ہے, لوگ کہتے ہیں جس کو موقع نکلتے ہیں میرے پاس جو آتے ہیں وائرل, وہ بی بی پاک دامن ایک مزار ہے لاہور میں, وہ وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہیں اور ان کے وہ کہتے ہیں ہاں کہ میں نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہیں اسپیشل جگہ پہ ایک آدھی جگہ کا میں نے سنا وہاں جا کے وہاں کے پانی سے نہلوائیں, جی نہلا دیں. تو مقصد دیکھیں لیکن لوگوں کو فرق پڑتا ہے, شفا ملتی ہے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب آپ ایک فیتھ کے ساتھ, آپ مجھے یہ بتائیں جب ہم دعا مانگتے ہیں روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا نہیں کہ ہزار چیزوں سے ہماری نجات مل جاتی ہے, بیماریوں سے. تو یہ بھی وہی فیتھ ہے. بٹ یو آر ناٹ سو ریجڈ اباؤٹ اٹ, آپ اس کو مارجن میرے خیال میں دے رہے ہیں. نہیں, میں مارجن اس لیے دیتا ہوں کہ جو کلام پاک ہے, قرآن پاک ہے, نبی پاک کی صحیح ہیں, یہ قرآن میں بھی مینشن ہے چیزیں. یعنی اگر آپ دیکھیں قرآن میں آیات میں مینشن ہے, احادیث میں مینشن ہے یہ چیزیں, تو ہم ان کو جھٹلا تو نہیں سکتے. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کی دم سے بھی اس کا ٹریٹ کرتے ہیں. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو ہم باتیں آپ اور میں یہ ٹریڈیشنل پرانی آرتھوڈاکس قسم کی چیزوں کی بات کر رہی ہیں جو بڑی پہلے یوز ہوتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں یہ فرق ڈالتے ہیں. نہیں, یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہا, ہم تو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ہم تو سائنٹیفک ڈاکٹر ہیں. میں تو نہیں کہوں گا گھوڑے کے بال سے کاٹ دو, میں تو نہیں کہوں گا جا کے کہیں جھاڑو دے دو. آپ کی اگر اپنی ایک فیتھ ہے اور آپ اپنی فیتھ کے, اب لوگ کئیوں کو فالج ہوتا ہے, وہ کئی مدار پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میرا پیرالسس ٹھیک ہو گیا, کئیوں کی بینائی کم ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو آپریشن نہیں کرانا, مجھے کسی نے کہا فلانے مدار پہ جاؤ وہاں پھول چڑھاؤ چادر چڑھاؤ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. یعنی یہ ہر بندے کا اپنا فیتھ کے مطابق, عقیدے کے مطابق اگر آپ کو فرق ڈل رہا ہے تو آپ گو فار اٹ. لیکن سائنٹیفکلی ایز اے سائنٹیفک ڈاکٹر, ایز اے پروفیسر, ایز این ایلوپیتھک ڈاکٹر, اب مجھے 45 ایئرز ہو گئے ہیں ڈرمیٹالوجی میں, آدھی زندگی میری گزر گئی ہے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گھوڑے کے بال سے یا چونا کتھا لگا کے صاف کر لو. نہیں, I was just asking کہ یہ مطلب لوگ یہ کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لوگ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جب یہ موقعوں کے مریض آتے ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو وائرل وارڈز ہیں اس کے 2 میجر ٹریٹمنٹ ہیں, 2-3 بلکہ, ایک CO2 لیزر ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر, ایک الیکٹرو کاٹری کرتے ہیں برن, اور ایک کرائیو تھراپی کرتے ہیں, ڈیپ فریز کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں, پرماننٹ ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ واٹ آر دی ریسٹ آف دی آپشنز اور ٹریٹمنٹس اویلیبل ٹو یو ان موقعوں کے علاج؟ باقی لیزر اویلیبل ہے. لیزر کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یہ والے, اچھا اب آپ نے باڈی کی بات کی تھی موقعوں کی, اس میں کہتے ہیں سیبرک واٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی جینیٹک ہوتے ہیں. آپ کے والد کے ہیں آپ میں آ گئے, والدہ کے ہیں آپ میں آ گئے, آپ کے بہنوں بھائیوں میں آ گئے. سو جینیٹک جو پرابلمز ہیں وہ وہی ہوتی ہیں, ان کا ڈر نہیں ہوتا. ہاں لوگوں کو ڈر کیا ہوتا ہے, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ڈاکٹر عاطف میرا یہ جو موقع تھا ڈارک ہونے لگ گیا, بڑا ہونے لگ گیا, یہ کینسر تو نہیں بن گیا کہیں؟ ایک کینسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میلانوما, ملیگننٹ میلانوما, اس کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر وہ ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, یہ میں پبلک کو بھی آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں, بٹ اس کے سائنس بھی بتا دیں. میں وہی سائن بتا دوں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے. ہر دانہ کینسر نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں, ہر موقع کینسر نہیں ہوتا, ہر بیماری کینسر نہیں. میں تو تنگ آ گئی ہوں, خواتین بہت تنگ کرتی ہیں آ کے, دانہ نکلا ہو. میری سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیمیل پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. میل سمجھ جاتے ہیں, فیمیل کبھی نہیں سمجھتی. ڈاکٹر صاحب یہ بات نہ کریں, آپ ایک خاتون کے سامنے خواتین کی ایسے بات کریں گے. وہ آرگومنٹیٹو اتنی ہوتی ہے. ایک تو گوگل یہ ہمارا ہے نا, اس گوگل نے تباہ کر دیا ہمیں. وہ پڑھ کے آتی ہیں نیٹ سے, گوگل سے, ڈاکٹر آتے بھی گوگل پہ تو کینسر لکھا ہوا تھا, آپ ہمیں بتائیں. میں کہتا ہوں بی بی یہ کینسر نہیں ہے بیٹا, کینسر نہیں ہے, یہ ہر چیز کینسر نہیں ہوتی. اب کینسر جو میلیگننٹ ہیں ان کے سائنس, ہاں ان کے سائنس بھی ہوتے ہیں. آپ اگر ایک دیکھ رہی ہیں کالا دھبا یا کالا داغ ہے, چھوٹا سا تل ہے, ایک بندے کے یہاں تل ہے, وہ تل پچھلے 4-5 سال میں ذرا بڑا ہو گیا, ڈارک ہو گیا,
کالے رنگ کا ہو گیا اور اس کے ساتھ اس میں خارش ہونی شروع ہو گئی. اوکے. یعنی وہی تل جو آپ نے آج سے 5 سال 8 سال پہلے دیکھا تھا چھوٹا سا ادھر ناک پہ جسم پہ کہیں, آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ ود ان 5-6 ایئرز اس کی ڈیپتھ بھی بڑھ گئی ہے, اس کی بریڈتھ بھی بڑھ گئی ہے, اس کا کلر ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں اریٹیشن اور ایچنگ بھی ہو رہی ہے اور وہ تھک اور رف ہو گیا. بالکل ٹھیک. اس کی امیڈیٹلی بایوپسی کروانی چاہیے, سکن بایوپسی. وہ ہم کیا کرتے ہیں, مریض کو بلاتے ہیں, اس کا سکن کا وہ پنچ بایوپسی کرتے ہیں, وہ ایریا لے لیتے ہیں اور پھر مائکروسکوپ اس میں. کی پریولنسی کتنی ہے؟ میں آپ سے اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے اتنے زیادہ موقعوں کی بات کی کہ یہ بھی ٹائپ ہے, یہ کنٹیجیس ہے, یہ نارمل ہے, اور اب آپ نے کہا یہ میلیگننٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ پریولنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں پریولنس اس کی بہت کم ہے ہم لوگوں میں. کیوں؟ جو میلیگننٹ ہے. جو میلیگننٹ کیوں میلیگننٹ جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہے, آسٹریلینز میں یا ان کی سکن اتنی. ایک بات یاد رکھیں, جو بندہ فیئر ہوگا, ماشاءاللہ آپ مجھے فیئر لگ رہی ہیں کافی ابھی یہاں بیٹھ کے, آپ اگر سن لائٹ میں بھی چلی جائیں, میں آپ کو کہتا ہوں جائیں باہر 5 منٹ دھوپ میں بیٹھیں, تو آپ مجھے کہیں گے ڈاکٹر آتے میں دھوپ میں جاتی ہوں چہرہ لال ہو جاتا ہے, میرے ہلکی ہلکی سوئیاں چبھنی شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ گوری فیئر سکن کے مسئلے ہیں. آسٹریلین سکن اور اسکینڈینیوین سکن اور کینیڈین سکن, یہ لوگ سن بیدنگ کیوں کرتے ہیں بیچز پہ؟ اگر آپ کبھی ملک سے باہر, میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, ہم جب باہر جاتے ہیں بیچز پہ کبھی جائیں, ہم لوگ جو ڈارک سکن کے کالے لوگ ہیں, ہم تو بیچز پہ لیٹ کے سن بیدنگ نہیں کرتے. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن ٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ ان کو کل کو کینسر نہ ہو. جن لوگوں کو گوری سکن ہے, فیئر سکن ہے, ان میں جلدی سکن کینسر بننے کا ڈر ہے. ریزن جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں, شعاعیں ہیں سورج کی, وہ سکن کو اریٹیٹ کر کے اس کو ہمارے جو میلانوسائٹس ہیں ان کو ملٹی پلائی کر دیتی ہیں ملینز. تو پھر آپ سن بات کیوں لیتے ہیں یا سورج کی شعاعیں کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ کریم ایک لگاتے, جب وہ سن بات لیتے ہیں, شعاعیں لیتے ہیں, پوری باڈی کو, اگر آپ بیچ پہ جب وہ لیٹتے ہیں جا کے, تو پوری باڈی کو وہ کور کرتے ہیں سن بلاک کے ساتھ, اور وہ اپنے آپ کو ٹین کرتے ہیں کہ اس دھوپ میں ٹین, جب آپ نے سن بلاک لگایا ہو تو وہ آپ کو کینسر نہیں کرے گا. کینسر آپ کو کب کرے گا؟ کینسر آپ کو تب ہوگا کہ اگر آپ کی سکن بہت فیئر ہے, اگر آپ کے براؤن بال ہیں, آپ کی آنکھیں بلو یا براؤن ہیں, آپ جینیٹیکلی بڑے فیئر ہیں, ان میں اگر آپ دھوپ میں جائیں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو جو ہمارے یہاں پر ایک خوبصورتی کا معیار ایک گورا رنگ رکھ دیا گیا نا, اگر آپ اس پیرامیٹر پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ گورے رنگ کا بتاتا چلوں, آپ یقین کرو میں اتنا تنگ آ گیا ہوں, اسپیشلی پھر میں آئی ایم سوری ٹو سے خواتین کی بات کرتا ہوں, مردوں کو بھی شوق ہے لیکن عورتوں کو گورا 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 گورا. میری بیٹی کی شادی ہے جی, مجھے گورا کر دو. نہیں دیکھیں آپ, یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, خواتین میں نے بھی ایسی دیکھی ہیں, بیکاز ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, یہاں پر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو گوری رنگت سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے. پھر ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی کا گورا رنگ نہیں ہے تو اس کو شاید وہ حسن کے اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا. تو ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے کہ خواتین کو کمپلیکس کر دیا جاتا ہے, مرد چاہے جیسا بھی ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ خواتین are so much conscious about their رنگت اینڈ بیوٹی. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی اتنی اچھی سکن دی ہے, براؤن سکن, ہم لوگ براؤن سکن کہلاتے ہیں, ہماری جو جنریشن, تو ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے گورا ہونے کی؟ اور حضرت علی کا قول ہے, جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے آپ کو یہ نہ کہو میں نے گورے کو دیکھنا ہے, وہ دیکھو بیچارہ جو ایک اپاہج ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں جسم, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, ناک, چہرہ نارمل دیا اور تم رہتے ہو. جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کام ہے, خدا نہ خواستہ گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ کی ہے, ایک سیٹسفیکشن کے لیے بھی اور اگلی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بھی. گورے رنگ کی جو بات آپ نے کی نا, میں اس میں یہ کہوں گا خدا را یہ کریمیں لگانی بند کر دیں, ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, چہرے پہ بال آ جاتے ہیں گورا رنگ کرنے والی, ان کے ساتھ پگمنٹیشن آ جاتی ہے. سو ہاں ہم خود کریمز بناتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ ہم دیتے ہیں جس سے چہرے پہ گلو آتی ہے. آپ اگر میرے پاس آئیں, آپ مجھے کہیں ڈاکٹر عاطف
میری شادی ہے جی, میری بہن کی شادی ہے, میری ہے, تو میں آپ کو کریم خود دوں گا ڈسپینس کر کے جس میں اسٹیرائڈ میڈیکیٹڈ, اس سے چہرہ آپ کا گلو کرے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک آخری سوال, بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم, جاتے جاتے میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے تو بتا دیا جو میلیگننٹ موقع ہوتے ہیں وہ کن لوگوں میں ہوتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے آسٹریلین یا اسکینڈینیوین اسکن جو ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ کامن ہے, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا نارمل ٹائپس آف ایکروکارڈس جن کو ہم موقع کہتے ہیں, وہ پاکستانیوں میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں, اس کی ریزن کوئکلی, اینڈ ادر کوشچن اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر کسی کو موقع ہیں سو اس کے لیے کیا کیا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. ایک تو ڈرماٹولوجی میں, بٹ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ گھر میں کر کے آپ اس کو تھوڑا سا ریموو کر سکیں. یہ دونوں چیزوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلا کویسچن آپ کا کہ یہ موقع کیوں, ایکروکارڈن جو سکن ٹیگز ہیں, آلویز ریمبر جب بھی آپ کسی کے سکن ٹیگز دیکھیں, کوئی آپ سے بات کرتا ہے ٹیگز کی, ایکروکارڈنز کی, تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈائبٹیز کو چیک کرنا ہے. بالکل وہ ڈائبیٹک ہے کہ نہیں ہے, انڈر لائن. آپ کے والد, چچا, تایا, ماموں وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں بیٹا میرے یہ کچھ جسم پہ ٹیگز نکل رہے ہیں, گردن پہ, بغلوں میں, آرم پٹس میں, تو پہلی بات آپ نے ان کو کرنی ہے کہ انکل, ماموں, چچا, تایا جائیں اپنی شوگر ٹیسٹ کرائیں, اور فاسٹنگ کروانی ہے, اور 3 مہینے والی شوگر جس کو HbA1c کہتے ہیں, یہ دونوں شوگر آپ نے کرانی ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا وہ اگر تو وہ ڈائبیٹک نہیں ہے تو دین دیر از نو پرابلم. اور اگر وہ تھوڑے اوبیس ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی آپ واک کریں اور اپنا ویٹ ریڈیوس کریں. سگریٹ نہیں پینا, سگریٹ اسموکرز میں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. اور وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں الکوہولکس ہیں, شراب بہت پیتے ہیں, گورے تو بہت پیتے ہیں, ان لوگوں میں بھی اس کی وجہ سے آ سکتی ہے. تو یہ تو آپ نے ان کو سب سے بڑا ریزن جو سکن ٹیگز کا, ایکروکارڈنز کا, وہ ڈائبٹیز ہے, انڈر لائن اور اوبیسٹی, موٹاپا, یہ 2 چیزیں ہیں, موٹاپا اور شوگر. اینڈ دی ٹریٹمنٹس اویلیبل اور ٹریٹمنٹ اویلیبل میں اس میں ہمارے پاس CO2 لیزر ہے, ہمارے پاس الیکٹروکاٹری ہے, ہمارے پاس کرائیو تھراپی ہے, اور ہم کیمیکل پیلنگ بھی اس کی کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم, اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں, اس کے بعد یہ پھر موقع نہیں. سیبرک, ان کو کہتے ہیں سیبرک واٹس, جو واٹس ہیں, اور ان کو سکن ٹیگز کہتے ہیں جن کا نام ایکروکارڈ. All right, thank you so much Professor Dr. Atif Kazmi for joining us in Good Morning Lahore, and it was such a wonderful session. Good to have you in our show. Viewers,